नाश्ते के बाद फायका बेगम आई तो उनके साथ अम्मा बीबी थी और फिर अम्मा बी माह आरा को देखकर असहद रंजीदा थी। हाँ, ये मूरत थी जिसकी वजह से मेरी बच्ची को सारी उम्र देखते अंगारों पर लौटना पड़ा। वो दुखी हुई और शरीर ने खामोश ही। फायका ने अम्मा बी को खामोश रहने का इशारा किया। डॉक्टर चेकअप के लिए आए तो माँ आरा ख्वास में थी, लेकिन वो किसी को पहचान ना पाई थी। शरीनी ने बकायदा चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने मजीद कुछ टेस्ट भी लिख दिए थे। उन्हें लेबॉर्टरी की तरफ ले जाएगी थी। शेरफकन साता फायका और अम्मा भी कमरे में ही थी। कैसा हाल हो गया है इस औरत का। अगर इंसान अपने अंजाम का सोच ले तो कभी भी किसी के साथ ज्यादती करने कभी ना नहीं सोचे। अम्मा बी ने कहा, छोड़े अम्मा, क्या फायदा अब इन बातों का। मैंने माफ कर दिया सबको। अगर उस्मान तेरे साथ अच्छा सलूक करता तो मेरे दिल से सब गिले शिकवे दूर हो जाते, लेकिन उस्मान के रवैयों ने मेरे दिल को हमेशा दुखी किया है। वो गमजदा हुई थी। फायका उनको तसल्ली देती रही। कुछ देर के बाद शरी ने मारा के साथ वापस आ गई थी। आरा को स्ट्रेचर पर लिटाया। माथा और वार्ड बॉय और नर्स ने मिलकर उन्हें बिस्तर पर लिटाया और शेरफकन डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स लेकर चल गया था। आरा तो फायका के पास आई। आरा ने उसकी आवाज़ दी तो आरा ने चौंक कर देखा। चंद साने के बाद फायका को बगौर देखा। पहचाना मुझे, उसने कहा तो शरीर ने मारा के चेहरे के रंग बदला था। फायका उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे और फिर होंठों से बस जुम्बिश की थी। मुझे माफ़ कर दो, उसने हाथ जोड़कर कहा था। फायका ने एक गहरा सांस लिया और शरीने माँ आरा के पास खड़ी थी। मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, मैं इनकी सज़ा झेल रही हूँ। उस्मान को तुमसे वजन किया, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ामात लगे और तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर थी। जो उस्मान फारूक जैसे इंसान को देखकर सब कुछ भुला दिया। वो रो रही थी और ठहरे हुए अंदाज में बोल रही थी। फायका खामोश थी। अम्मा बी के चेहरे पर गहरे दुख की कैफियत थी। तूने जो किया वो बुलाने वाला नहीं तो नहीं है। ये मेरी बच्ची साबर का हौसला था जो वो सब कुछ सहेगी। मैं आपकी भी गुनाहगार हूँ, अम्मा बी से कहा। अम्मा बी ने उसके सर पर हाथ रख दिया। जो गुजर गया वो माजी था। मेरी बच्ची ने जो दुख देखने थे देख लिए। उस्मान के रवैयों ने हमें तोड़ दिया है। इस हालत में हम तुमसे क्या शिकवा करें। अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम करे और तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। वो कहकर कुर्सी पर जा बैठी थी और फायका वो भी खामोशी से एक तरफ खड़ी रही थी। माँ आरा ने बेबसी से आंखें बंद कर ली थी। शरीनी माँ आरा को मेडिसिन देने में मसरूफ थी। मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, वो बुला रहे हैं। मेडिसिन लेने के बाद मारा फिर गहरी नींद में चली गई थी। शरीने अम्मा भी और फायका के साथ बातचीत कर रही थी जब अबकन आया था। हैरियत है ना, उसने परेशान होकर पूछा तो अबकन ने महज सर हिला दिया। दोनों कमरे से निकल आए। क्या बात है, अबकन खामोश थे। चलते हुए शरीने ने एक दो बार उसे देखा तो संजीदगी से पूछा, कुछ नहीं, डॉक्टर्स रिपोर्ट्स के सिलसिले में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए डॉक्टर ने बुलाया है। ओह अच्छा, शरीने को तशवीश ने आ लिया था। वो हैरान और परेशान थी। कोई सीरियस बात है? ये तो डॉक्टर के पास जाकर ही इल्म होगा। वो गहरा सांस लेकर गई। डॉक्टर के पास आई तो एक और डॉक्टर थे। उन्होंने शरीने से सारी रिपोर्ट डिस्कस किया था और उनके गुर्दों में मसला है। एक गुर्दा तो बिल्कुल नकारा हो चुका है और दूसरा भी खराब हो रहा है। कुछ साल पहले इन्हें शायद बीपी का मर्ज रहा था जिसकी वजह से उन्हें गुर्दों का मसला हुआ। मरीज़ा की कंडीशन इस वक्त जो है इसमें हम सब आपको तसल्ली नहीं दे सकते। एक गुर्दे की वर्किंग बहुत स्लो है, उसका इलाज अब नामुमकिन है। स्टार्टिंग में भी हाँ पॉसिबल था, लेकिन गुर्दा काफ़ी हद तक डिफॉल्टेड हो चुका है और लीवर फंक्शनिंग में भी मसला है। इनका जिगर खून नहीं बना पा रहा। इनका इलाज पाकिस्तान में किस हद तक मुमकिन है? मरीज़ा की कंडीशन काफ़ी बहुत ख़राब हो चुकी है, आप कहीं भी ले जाएं, ये कुछ माह से ज़्यादा अब जी नहीं सकती। शरीर ने गुमसुम सी रह गई थी। शेर अब्बा ने देखा कि वो बिल्कुल साकत बैठी थी। ये बैरून मुल्क अगर ले जाएं तो? कुछ तवक्कुफ के बाद शरीने ने पूछा था। कोशिश करके देखने, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ भी यही सूरत हाल रहेगी और आप मशवरा दें, हम अपनी रिपोर्ट्स वहाँ भिजवा कर देखते हैं। अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो हम उन्हें वहाँ ले जाएंगे। इस बार अबका ने कहा। ओके, मैं रब्ता करता हूँ, शाम तक आपको रिपोर्ट दे दूंगा। डॉक्टर ने कहा। थैंक यू। शरीने ने तमाम रिपोर्ट्स लेकर वहाँ से निकल आई थी। अबकर भी उसके साथ था। अब क्या करना है? बुखार काफ़ी हद तक कम है, लेकिन अंदरूनी तौर पर कंडीशन नॉर्मल नहीं है। अफगान ने पूछा तो मैं सर हिलाकर रह गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चाचा जान से रब्ता करूं? नहीं, वो क्या करते जिसे कमरे में आ गई थी। फायका और अम्मा भी दोनों बातों में मसरूफ थी। इन्हें देखकर खड़ी होगी और उनकी तरफ देखकर, तुम थक चुकी होगी, मैं इधर ही हूँ। अफगान और अम्मा भी के साथ घर चली जाओ। बेशक जुबैदा को भेज दो, फायका ने कहा। वो उनके हलूस की मुतरफ थी, लेकिन इस वक्त फायका उसे मोतबर लगी। थैंक यू, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं थकी नहीं हूँ। अब अम्मा भी को लेकर चली जाए, मैं यहीं रुकूंगी। उसने उनको बहुत ही मोतबर अंदाज में कहा था। फायका ठीक कह रही है, अब तुम हमारे साथ चलो, कुछ देर आराम कर लो, लौट आना। अम्मा बी ने कहा तो शरीने ने एक गहरा सांस लिया। अफगान
کمرے میں موجود ہے لیکن خاموش کھڑا تھا۔ میں چلتی ہوں، فائقہ ہے نا؟ انہوں نے شرینے کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھر تسلی دی اور تو فائقہ نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ بے فکر ہو کر جاؤ، میں ہینڈل کر لوں گی۔ جاؤ افغان اما بھی اور شرینے کو لے جاؤ، انہوں نے افغان سے کہا تو افغان نے سر ہلا دیا۔ چلنے شرینے نے فائقہ کو میڈیسن کا بتایا اور پھر اپنا بیگ لے کر وہ باہر نکل آئی۔ گھر آئی تو شرینے نے محسوس کیا کہ وہ واقعی بہت تھکی ہوئی ہے۔ افغان اما بھی کی موجودگی میں زیادہ تر خاموشی رہی۔ گھر آ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی، منہ ہاتھ دھو کر لباس بدلی کیا اور سیدھا ٹی وی لاؤنج میں کی طرف آئی۔ بابا صاحب وہاں موجود تھے، اما بھی اور افغان ان کے پاس ہی تھے۔ بابا صاحب نے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ وہ ان سے مارا کے متعلق بات چیت کرتے رہے۔ زبیدہ کھانا لے کر آئی تو وہیں ٹیبل پر کھانا لگا دیا اور وہ اما کے ساتھ کھانے میں مصروف ہو گئے، جبکہ بابا صاحب اور افغان کسی کیس کو ڈسکس کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد زبیدہ چائے لے آئی اور اپنا چائے کا کپ اٹھا کر اٹھ گئی تھی۔ آرام کر لو، زبیدہ کو کہہ دیتی ہوں، وہ ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل چلی جاتی ہے۔ اما بھی نے نرمی سے کہا تو وہ سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر وہ بستر پر لیٹ گئی تھی۔ موبائل دیکھا تو زین اور صبا کے میسیجز سے فوزیہ کی ایک دو کالز بھی تھی جو موبائل سائلنٹ ہونے کی وجہ سے اٹینڈ نہ کر پائی تھی، اور اس نے فوزیہ کو کال کی تو وہ کچھ دیر کے بعد اس نے اٹینڈ کر لی تھی، جو کہ ارے کہاں غائب ہو تم، کوئی خبر ہی نہیں۔ یہاں ہم سب اس قدر پریشان ہیں کہ حد نہیں۔ کہاں کوئی بندہ رابطہ ہی کر لیتا ہے۔ تو فوراً شروع ہوئی تھی اور ہنسی۔ دھیرج رکھو، کول ڈاؤن یار، ہم آج کل تمہارے گھر دعوے بولنے والے ہیں۔ فوراً کالج پہنچو ورنہ پھر جو ہم کریں گے نا وہ تم اچھی طرح یاد رکھنا۔ میں بتا چکی ہوں نا، میں کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف سٹی ہوں، اپنی آبائی گاؤں میں ہوں۔ وہ کیوں ماں، یہ کس خوشی میں گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا ہوا ہے؟ دوسری طرف وہ حیران ہوئی تھی، کیوں بغیر کسی وجہ کے انسان گھوم پھرنے نہیں جا سکتا؟ وہ ہنسی تھی، بالکل جا سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ وہی گاؤں ہے نا جہاں آپ کے شوہر نامدار بھی کیا پذیر ہوتے ہیں۔ آپ محترمہ کا ددیال وغیرہ رہائش پذیر ہے نا؟ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہاں صرف میرے گرینڈ فادر اور گرینڈ مدر ہوتے ہیں۔ افغان صاحب تو اپنے والدین کے پاس ہوتے ہیں۔ چلو مان لیتے ہیں، ویسے واپسی کب تک ہے؟ اس نے پوچھا۔ دیکھو کیا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے 1-2 دن میں ہم لوٹ آئیں۔ وہ مسلسل ٹال مٹول سے کام رہی تھی۔ اوکے زین، تم مسلسل تمہارا پوچھ رہے، اس سے رابطہ کر لینا۔ اوکے، لیکن کب؟ واٹس ایپ پر بھی تم موجود نہیں ہو، آن کرو۔ ایسی بھی کیا مصروفیات ہے کہ بندہ آن لائن ہونا ہی بھول جائے؟ وہ مسکرا دی۔ اوکے، جیسے ہی فری ہوئی آن لائن ہو جاؤں گی۔ اس نے ٹالا۔ چند اور باتوں کے بعد کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ وہ کالی سے مسلسل آپ کر رہی تھی۔ حسن آرا تو جیل میں ہی تھی اور وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ عثمان صاحب کا خیال تھا کہ اسے محتاط رہنا ہوگا۔ آج کل فائقہ بیگم کی بھی جب ہی سماجی سرگرمیاں معطل تھیں، سیکورٹی اقدامات کے سبب وہ مسلسل گھر پر تھی، بس ماں آرا کی خراب طبیعت کے سبب اسے باہر نکلنا پڑ رہا تھا، لیکن عثمان صاحب ابھی محتاط تھے۔ کچھ دیر کے بعد اسے گہری نیند نے آ لیا تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ سوئی تھی اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اگلے دن صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ بہت گہری نیند سوئی تھی۔ بہت جلدی سے اٹھی، پہلے خیال آیا اور مارا کا خیال آیا۔ کل جب وہ وہاں سے نکلی تو اس کو فائقہ وہاں چھوڑا تھا، یعنی وہ ابھی تک وہیں تھی۔ بہرحال ماں آرا اس کی ذمہ داری تھی نہ کہ فائقہ بیگم کی۔ جلدی سے کپڑے لے کر واش روم کی طرف گھس گئی تھی۔ اچھی طرح ڈریس اپ ہو کر اپنا بیگ لے کر وہاں آئی تو ڈرائنگ روم میں ٹیبل پر بابا صاحب اور اماں بھی، افغان کے علاوہ عثمان صاحب بھی موجود تھے۔ اس سارے مسئلے کا واحد حل یہی ہے کہ ہم شرینے کی رخصتی کر دیں۔ ماں آرا بھلے بدل چکی ہے لیکن ہم حسن آرا جیسی عورتوں کا رسک نہیں لے سکتے۔ اس طرح اس کے سورسز ضمانت نہیں، وقت اور بھی جو اقدامات ہیں وہ تمہاری سیاسی ساکھ کو بھی نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ عثمان صاحب نے اس بات میں سارے، لیکن ہو سکتا ہے شرینے اس کے لیے جلدی آمادہ نہ ہو۔ تم تو اپنی بیٹی کو سمجھاؤ بیٹا، ماں آرا جیسی عورتوں سے برداشت کر رہے ہیں۔ شرینے ہماری اپنی بچی ہے، ورنہ تم جانتے ہو ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے۔ فائقہ سمجھاتی تو شاید شرینے قبول نہ کر پاتے۔ بابا صاحب کا انداز حتمی تھا۔ عثمان صاحب نے گہرا سانس لیا اور شرینے لب پیچھے کھڑی رہی۔ ماں آرا جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور پھر اس کے بعد ہماری بیٹی فائقہ کے ساتھ جو کچھ کیا، تمہاری زندگی اسے نکالنے کے لیے جو کچھ بھی گنانے کھیل کھیلتی رہی، وہ سب اس قابل نہ تھا کہ ہم اس کا چہرہ بھی دیکھتے، لیکن ہم فائقہ کی صلح رحمی والی صفت کی وجہ سے بھی مجبور ہیں۔ ہماری اس بیٹی نے بہت سی تکلیفیں سہی ہیں اور آج ہم انکار کر کے بھی اس کی دل شکنی نہیں کر سکتے۔ شرینے خاموش سب سن رہی تھی۔ ہم نے نہ صرف شرینے کو قبول کیا بلکہ اس کے خاندانی حیثیت بھی تسلیم کرتے اسے خاندان میں اعلیٰ مقام دینے کے لیے اپنے سب سے قابل پوتے شیر افغان کی دلہن بنایا۔ شرینے ہمارا خون ہے اور ہم اپنے خون کا دفاع ہر حال میں کریں گے۔ شرینے کا دل ایک دم سے اچاٹا، وہ لب پینچتی وہاں سے تیزی سے پلٹی تھی۔ باہر آ کر اس نے چند گہرے سانس لیے تھے، وہیں لان کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ حالات اس کے لیے دل چھکنی کا باعث نہیں تھے، لیکن ان حالات میں اس کے اندر کچھ ایسے احساسات ضرور پیدا کیے تھے جن سے وہ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی ماں کا ماضی میں کوئی قابل فخر کردار نہیں رہا تھا۔ اس کی ماں نے عزت کی زندگی پانے کے لیے کسی لوگوں کو
کئی لوگوں کو ڈبل کراس کیا تھا اور اس کے باپ کو دھوکہ دیا تھا، دوسری طرف فائقہ جیسی مخلص دوست کی دوستی کو زمانے کے لیے ایک گالی بنا دیا تھا، اور شیرین نے یہ سب سوچتی تو اپنا آپ اس قدر فائقہ کے سامنے بہت چھوٹا محسوس ہوتا۔ فائقہ نے نہ صرف سوتن کو قبول کیا بلکہ ایک خاندان کو ٹوٹنے کے بچانے کے لیے شوہر کے سلوک اور رویوں کو بھی برداشت کیا، اور سب سے بڑھ کر حسن سلوک کا مظاہرہ کیا تو شیرین کی ذات کا ساتھ کیا تھا۔ معروف نامی بچی کو شیرین نے بنا کر نہ صرف قبول کیا بلکہ خاندان میں عزت اور مقام دلانے کی کوشش کی تھی، ورنہ اس کی ماں کی طرف سے ملنے والا حوالہ کچھ اس قدر معتبر بھی نہ تھا۔ وہ اس پر فخر محسوس کرتی۔ کیا بات ہے، ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ افغان باہر آئے تو وہ لان کی سیڑھی پر بیٹھی دکھائی دی تو وہ حیران ہوا۔ شیرین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ افغان نے دیکھا کہ اتنا زیادہ سوچنے کے باوجود اس کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ شیر افغان کو شیرین نے کچھ پل بغور دیکھا اور اونچا لمبا قد، مضبوط سراپا، خوبصورت صورت، مردانہ نقوش اس پر پہننے اوڑھنے کا سلیقہ اور نظر انداز کر جانے والا انسان نہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں شیرین کا دل اس پر نہیں آیا تھا۔ وہ نگاہ پھیر گئی تھی۔ شیر افغان نے حیران ہو کر اس کا رویہ دیکھا تھا۔ ناشتے پر اماں بھی اور بابا صاحب تمہارا ویٹ کر رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ بیگ اس کے پہلو میں رکھا ہوا تھا اور گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ میں تھی، جو شعوری طور پر گھما رہی تھی، یعنی بیڈ روم سے وہ سیدھا یہیں آئی تھی۔ اس نے کہا تو وہ کپڑے جھاڑتی کھڑی ہو گئی تھی۔ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، ناشتہ تو کر لیتی۔ نہیں، اس وقت بھوک نہیں ہے۔ اسے واقعی بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن اب واپس اندر جانے کو اس کا دل نہ تھا۔ اماں بھی اور بابا صاحب کئی بار تمہارا پوچھ چکے ہیں۔ شیر افغان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ واپسی پر ان سے مل لوں گی، وہ کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ شیر افغان کو وہ بڑی ناقابل فہم سی لگی تھی۔ شیرین رکو۔ شیرین نے الجھ کر اسے دیکھا۔ میں بھی ہاسپٹل جانے کے لیے نکلا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ میرے ساتھ چلو، اس نے کہا، اور شیرین نے ایک دو پل دیکھا اور پھر سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ افغان کو اس کا یوں مان جانا بڑا حیران کن لگا۔ افغان نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ بھی متوجہ ہوا تھا۔ نگاہوں کا تصادم چند پل کے لیے گویا لمحے ساکت ہوئے تھے۔ ہواؤں میں رمجم پیدا ہوئی یا پھر سانسوں میں تلاطم برپا ہوا تھا۔ دونوں گویا لمحوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ کسی اور کو میرے حال سے غرض نہ ہو، نہ کوئی واسطہ۔ افغان، میں بکھر گیا ہوں، سمیٹ لو، میں بگڑ گیا ہوں، سنوار دو۔ افغان کے ہونٹوں پر بڑی دل آویز مسکراہٹ ابھری تو شیرین نے سٹ پٹا کر نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا اور اس کے اندر کا موسم عجیب طوفانوں کی زد پر آ گیا تھا، اور اوپر سے ڈی جے کی خوبصورت آواز کا ردم میری وحشتوں کو بڑھا دیا۔ جدائیوں کے عذاب نے میرے دل پہ ہاتھ رکھ ذرا میری دھڑکنوں کو قرار دو۔ آواز گویا لبوں سے چمٹتی تھی، میری دھڑکنوں کو قرار دو۔ فرمائشی غزل ختم ہوئی تو کچھ اور پڑھنے لگا۔ شیرین کو لگا کہ اس کے دماغ سہ کر رہا ہے۔ وہ اس قدر بے حس تو نہ تھا جتنی خود کو ظاہر کرتی تھی۔ اس نے اسے بغور دیکھا اور اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ خود کو لاتعلق ظاہر کیے باہر دیکھ رہی تھی۔ افغان نے آواز دھیمی کر دی۔ شیرین، لاتعلقی ٹوٹی ہوں۔ اس نے بہت سنجیدگی سے شیر افغان کو دیکھا۔ بابا صاحب کی آمد کا سبب جانتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ یہ ان کے بیٹے کا گھر ہے۔ وہ اکثر اپنی مصروفیات کے سبب آتے رہتے ہیں۔ وہ انجان بن کی کچھ دیر قبل سنی ہوئی تمام تر گفتگو سے، لیکن اس بار ان کا آنا کسی اور سبب ہے۔ میں بھی۔ وہ کندھے اچکا کر یکسر لا علمی ظاہر کرتی باہر دیکھنے لگی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ افغان کیا کہنا چاہتا ہے، وہ کس طرف نشاندہی کر رہا ہے، اور تم اس سبب کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہو۔ اس نے کہا تو شیرین نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ دیر قبل ڈائننگ روم میں کھانے کی میز پر جو گفتگو ہو رہی تھی اس کا حصہ تم سن چکی ہو، اس نے بڑے آرام سے کہا تو شیرین کی ذات ایک دم ساکت ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے غصے سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ تم ڈائننگ روم کے باہر دروازے کے پاس کھڑی جب سن رہی تھی تو میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ شیرین نے لب پینچ لیا، یعنی آنکھ مچولی کا کھیل ختم۔ بابا صاحب چاہتے ہیں کہ اب تمہاری رخصتی ہو جانی چاہیے، اس نے نہایت آرام سے کہا تھا۔ لیکن میں ایسا قطعی نہیں چاہتی، اس نے سابقہ سرد انداز میں کہا تو افغان نے اسے دیکھا۔ وجہ؟ افغان کا لب و لہجہ ایک دم سرد ہوا تھا۔ پاپا سے پوچھیں گے تو وجہ بتا بھی دوں گی، قطعی انداز میں کہا۔ مجھے بتانے میں کیا حرج ہے؟ وجہ سن کر آپ شاید میرے انکار کو برداشت نہ کر پائیں، وہ استہزائیہ انداز میں بولی تو افغان نے تلخی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، بار بار وضاحت دینے کی مجھے عادت نہیں ہے۔ انداز میں ایسی کوئی بات تھی، مگر افغان نے بہت سرد انداز میں اسے دیکھا اور ایک طرف اچانک گاڑی روک دی تو وہ سٹ پٹا کر آئے گی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے غصے میں گرا۔ محترمہ، یہ تو آپ بتائیں گی کہ یہ کیا حرکت ہے؟ انکار کرنا میرا رائٹ ہے، اس نے بہت سکون سے کہا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ آپ محترمہ اس وقت میرے نکاح میں ہیں، اور ہاں، نہ کا اختیار آپ کھو چکی ہیں۔ آپ تو جو میں کہوں گا وہ ہوگا۔ تم تو ایک طرف چچا جان بھی اس رخصتی کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت سنجیدگی سے کہا۔ آپ مجھے دھمکا رہے ہیں؟ نہیں، صاف اور واضح الفاظ میں اپنے رشتے کی حقیقت سے اشکار کر رہا ہوں۔ آپ کے لہجہ سرد تھا۔ شیرین تلملا اٹھی تھی۔
دس از ٹو مچ۔ جب مجھے سرے سے اس رشتے سے انکار ہے تو آپ مجھے زبردستی اس رشتے سے باندھ کر نہیں رکھ سکتے۔ جوڑ کر رکھنا تو ایک طرف محترمہ شرین شیر افغان صاحبہ، آپ کو اس وقت ڈائریکٹ اپنی رہائش گاہ لے جا سکتا ہوں، اور پھر تم جتنا بھی زور لگا لو تمہیں چھوڑنا ایک طرف نہیں، تمہیں وہاں سے نکلنے تک نہیں دوں گا۔ ورد ہے آپ میرے ساتھ زبردستی کریں گے؟ وہ غصے سے چیخی تھی۔ آف کورس، جس طرح تمہارا بیہیویئر ہے میں بھی فیوچر کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ اگر تم مفاہمت نہیں کرو گی تو میں زبردستی کروں گا۔ شرین نے اپنا سر تھام کر لب پیچھے تھے۔ افغان نے اسے دیکھا تو وہ کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی، گویا کچا چبا جانے کا ارادہ ہو۔ وہ ہنس دیا۔ شرین کا غصہ مزید بڑھا۔ شٹ اپ، وہ غصے سے بولی۔ افغان تھوڑا سا اس کی طرف جھکا، اس کی آنکھوں میں دیکھا کچھ کہنا چاہتا لیکن پھر ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا کر شرین نے مکمل طور پر اسے لا تعلق بنی باہر دیکھنے لگی۔ باقی سارا راستہ ہاسپٹل آنے تک افغان بآواز بلند اونچی آواز میں ایک بار کہو تم میری ہو گنگناتا رہا، اور شرین بڑے حوصلے اور اپنا ضبط آزماتی رہی تھی۔ فائقہ دوپہر کے وقت گھر چلی گئی تھی۔ ماں آرا کی طبیعت بظاہر ٹھیک تھی لیکن اندرونی پوزیشن کافی تشویشناک تھی۔ شرین مختلف ڈاکٹر سے کنسلٹ کر رہی تھی، تقریباً سب ایک ہی بات تھی۔ مختلف ڈاکٹرز ایل ایف ٹی کا پرابلم تھا اور خراب کڈنی کے باعث اس کی حالت اب سنبھلنے کی بجائے بگڑنے کا زیادہ خطرہ تھا۔ رات تک وہ مختلف ڈاکٹر سے ملنے کے بعد پریشان سی واپس مارا کے کمرے میں آئی تھی۔ دوپہر میں زبیدہ آ گئی تھی، باقی سارا وقت وہی مارا کے ساتھ رہی تھی جبکہ وہ خود مختلف ہاسپٹلز میں ڈاکٹر سے ملنے میں لگی رہی تھی۔ سارے عرصے میں افغان اس کے ساتھ رہا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی افغان سے اس تعاون کی مشکور تھی۔ ماضی میں ماں آرا نے اس کے خاندان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا، ایسے میں ان لوگوں کا جوابی رد عمل بھی کچھ حوصلہ افزا تھا، مگر ماں آرا سے اب صرف اور صرف شرین کا تعلق تھا۔ اس کے اس تعلق کے سوا باقی سب لوگ اس کے ساتھ دینے پر مجبور تھے۔ ماں آرا سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد اٹھی تو شرین نے اسے کھانا کھلایا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ شرین نے کچھ توقع نحیب سی آواز میں ماں آرا سے کہا تو وہ فوراً متوجہ۔ فائقہ نے بتایا تھا کہ تمہارا شیر افغان کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ شیر افغان کچھ کھانے پینے کا سامان لینے باہر گیا ہوا تھا۔ فائقہ نے یہ بھی بتایا کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو۔ آپ بتائیں، جوس پیئیں گی؟ پیاس تو نہیں لگ رہی؟ اس نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ ماں آرا نے گہرا سانس لیا۔ عزت کی زندگی پانا میرا خواب تھا لیکن اس کے لیے میں نے خود غلط راستوں کا انتخاب کیا، دھوکہ دہی، غلط بیانی، سازشیں، جو کچھ بھی ہو سکا کیا۔ آج انجام تمہارے سامنے ہے۔ وہ رونے لگی۔ شرین نے ماں آرا کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ پلیز روئیں مت، جو کچھ بھی ہوا بھول جائیں۔ نہیں بھول سکتی۔ مجھے میرا ماضی ہر وقت کو چوکے لگاتا ہے، لعنت ملامت کرتا ہے۔ نہ میں نے دوست سے وفا کی اور نہ ہی شوہر سے، لیکن میں بد کردار نہ تھی۔ میں ایک اچھی معزز دولت مند زندگی گزارنا چاہتی تھی، سو مجھے جو اچھا لگا کرتی رہی۔ میں نے فائقہ سے معافی مانگی ہے، اس نے معاف کر دیا، اور میرا احساس کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ اور وہ شدت سے رونے لگی۔ شرین نے اسے جب چپ نہیں کروایا تو دل کھول کر رونے دیا۔ خوب رونے کے بعد اس نے شرین کو دیکھا۔ میری ایک بات مانو گی؟ اس نے پوچھا۔ میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں لیکن تم کبھی بھی میرے جیسی غلطی مت کرنا۔ شرین نے خاموشی سے سن رہی تھی۔ تم ایک عزت دار شخص کی بیٹی ہو اور ایک عزت دار گھرانے کی بہو۔ شرین نے لب پیچھی۔ تمہیں سب جانتے ہیں اور عزت دیتے ہیں۔ میں نے شیر افغان کو دیکھا ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے، اسے کبھی کھونا مت، ورنہ ساری عمر پچھتاؤ گی میری طرح۔ یہ دیکھو میرا جھلسا ہوا جسم، میرا جھلسا ہوا چہرہ، میں نے کیا کھویا، کیا پایا، میری طرف دیکھو۔ میں نشانی عبرت ہوں، اپنی ماں سے عبرت حاصل کرو، رشتوں کی قدر کرو۔ اور پھر وہ شدت سے روتی تھی۔ شرین نے از حد تکلیف سے لب دانتوں میں تلے دبائے ڈبڈبائی آنکھوں میں ماں آرا کو دیکھتی رہی تھی۔ دروازے کی دہلیز پر کھڑا افغان سنجیدہ نگاہوں سے چند پل تک آنسوں سے بھری آنکھیں لیے بیٹھی شرین کو دیکھتا رہا۔ جس قدر وہ خاموشی سے آیا تھا ویسے ہی پلٹ گیا تھا۔ عثمان فاروق اپنے بستر پر دراز کوئی کتاب ہاتھ میں لیے پڑھ رہے تھے۔ فائقہ واش روم سے نکلی تھی، شب خوابی کا لباس پہن کر ایک نگاہ شوہر پر ڈالی، وہ پھر بھی ڈریسنگ کی طرف آئی۔ وہاں رکھا موبائل اٹھا کر دیکھا، شیر افغان کی کال تھی، کچھ دیر پہلے کی تھی شاید۔ افغان گارڈ اور زبیدہ کے ساتھ آج شرین کے پاس ہاسپٹل میں رکا تھا۔ انہوں نے کال بیک کی تھی۔ ہاں افغان، کیسی ہو؟ کتاب کی طرف نگاہ جمائے عثمان فاروق کو ارتکاز رکا۔ شہری کیسی ہے؟ اچھا، پھر ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ اور تم لوگ کوشش کرو، ڈاکٹر کو کہو کہ رقم کی فکر نہیں کریں، ہم مینج کریں گے، اس نے کہا۔ عثمان فاروق نے تلخی سے کتاب بند کر دی تھی۔ شہری کا کیا رسپانس ہے؟ عثمان فاروق اب اپنی طرف سے پشت کیے کھڑی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ بہرحال جو بھی ہے، آپ شرین کو تسلی دیتے رہیں، کل ہم ملنے آئیں گے تمہیں خود۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ اور شرین بھی ابھی انہوں نے کال منقطع کر دی تھی۔ وہ کچھ دیر اسی زاویے میں یہاں کھڑی رہیں۔ عثمان فاروق نے گھورنا ترک کر کے دوبارہ کتاب کھولی تھی۔ فائقہ پلٹی، ایک نگاہ کتاب میں منحصر شوہر پر رکی تھی اور موبائل لے کر وہ بستر کی طرف آئی اور موبائل سائڈ پر رکھ کر وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ سنارا معاملے کا کیا بنا؟ پھر فی الحال تو وہ جیل میں ہی رہی ہیں۔
اور وہ ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ جیل میں ہی باقی زندگی گزارے۔ مصروف سے انداز میں جواب دیا، اور اس کے الواح یقین ماں کی طرح شاطر ہیں۔ تعلقات رابطے کافی استعمال ہائی لیول اپروچ ہے ان کی، لیکن پیچھے ہٹنے والا نہیں، اور اگر ضمانت ہوگی تو ہم کون سا کام ہے؟ بابا صاحب نے ایک عمر سیاست میں گزاری ہے، تعلقات کی بنا پر کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ انہوں نے کتاب بند کر دی۔ بابا صاحب شیرین کی رخصتی کی بات کر رہے ہیں؟ جی، تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے سنجیدگی سے بیوی کو دیکھا۔ ابھی تو اس کی سچویشن چل رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اعتراض؟ شیرین نے شاید اتنی جلدی نہ مانے۔ آپ نے شیرین سے اس سلسلے میں بات کی ہے کیا؟ بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تو پھر آپ یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اور جس طرح آپ نے نکاح والے معاملے کو از حد پریشان ہو رہی تھی، اس کے بعد میرا یہ مشورہ ہے کہ اس کی رائے اور مرضی کے بغیر کچھ نہ کیجیے گا۔ اس کا سوچتا ہوا انداز کہ وہ کن کو ڈسکس لائک کرتی ہے۔ میں کچھ کہہ سکتی ہوں کس کو لائک کرتی ہے؟ نہیں، وہ پرجکین نہ تھی، لیکن وہ مجھ سے کافی دور ہو چکی ہے۔ آپ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ پرجکین نہ ہونے کی وجہ سے وضاحت نہ دی گئی۔ عثمان فاروق کے گہرا سانس خارج کیا تھا۔ بہرحال آپ آج کل میں اس سے بات کر لیں، پھر بابا صاحب کو فائنل جواب دینا ہوگا۔ وہ لیٹ گئی تو فائقہ نے شوہر کو دیکھا۔ حسن آرا والے واقعے کے بعد ان کا فائقہ سے رویہ بدلا تھا، لیکن گفتگو بس برائے نام کی تھی کرتے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک اندھے کی دیوار اب بھی حائل تھی، ایک تکلف ایک سرد پر۔ ایک بات کہنی تھی، فائقہ نے ہر کر ہمت کر لی تھی۔ ہوں، آنکھیں بند کی عثمان فاروق نے ہنکار بھرا۔ اب ایک بار ماں آرا سے ملنے۔ بات ہی ایسی تھی کہ انہوں نے پوری آنکھیں کھول کر بیوی کو دیکھا تو وہ بہت بیمار ہے، اس کی ایک کڈنی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے اور دوسری بھی متاثر ہے۔ لیور فنکشنز بہت سلو ہیں، اس کا جگر خون نہیں بنا رہا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ بس چند دن کی مہمان ہے۔ فائقہ نے آہستگی سے تفصیل بتا دی۔ عثمان فاروق نے حیران ہو کر اس عورت کو دیکھا۔ وہ اس عورت کا ذکر کر رہی تھی جو کبھی اس کی ماضی میں سوتن تھی۔ مجھے یہ سب کیوں بتایا جا رہا ہے؟ میرا اس عورت سے بھلا کیا تعلق ہے؟ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، لیکن مجھے ایسی عورت سے نہیں ملنا۔ آپ کا ماضی میں ایسی عورت سے بہت گہرا تعلق بھی رہا ہے۔ عثمان فاروق کو لگا کہ فائقہ نے ایک طعنہ دیا ہو، اور یہ طعنہ ایک تیر دھار تحقیق کی طرح اس کے سینے میں پیوست۔ شٹ اپ! انہوں نے بہت غصے سے بیوی کو بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ انداز بہت جارحانہ تھا۔ ماضی میں لگائے گئے الزامات میری روح کا نسور بن چکے ہیں۔ عثمان صاحب، آپ تو مرد ہیں۔ ماہرہ نے چھوڑ کر فائقہ تو تھی ہی آپ کے قدموں میں سر رکھنے کے لیے، لیکن میری روح، میرا جسم لہو لہان ہو چکا ہے، آبلہ پا چکی ہوں۔ اس سارے سفر میں ایک بار ماں آرا سے ملنے، اس سے پوچھ لیں الزامات کی حقیقت، میرے کردار کی سچائی، پھر بات کریں ان سارے سوزیاں کی۔ تلخی سے اپنا بازو چھڑوا کر وہ دور جا بیٹھی تھی۔ عثمان فاروق بہت غضب بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے، اور پھر ایک دم غصے سے اٹھ کر کمرے سے ہی نکل گئے، اور فائقہ لب بھینچ کر اپنی جگہ بن گئی تھی۔ اب کمرے میں آیا تو وہ ماں آرا سو چکی تھی۔ زبیدہ کرسی پر بیٹھی اونگ رہی تھی، اور شیرین میڈم وہ محترمہ دوسرے حالی بستر پر بیٹھی نہ جانے کس مسئلے میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر دروازے کے پاس کھڑا رہا، لیکن شیرین صاحبہ کے محاق میں ذرا بھی فرق نہ پڑا تو وہ دروازہ نوک کر کے اندر چلا آیا۔ شیرین نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ افغان کی مداخلت اسے کافی ناگوار گزری تھی۔ میں کافی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں کہ محترمہ کسی گہری سنجیدہ اور غور طلب مسئلے میں الجھی ہوئی ہیں، اس نے کہا تو شیرین نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ کیا نتیجہ نکلا پھر اس مسئلے کا؟ وہ اس کے پاس ہی بستر کے کنارے ٹکی تھی۔ شیرین نے اس کی جانب دیکھا۔ میری کچھ دیر پہلے خالہ جان سے بات ہوئی تھی، تمہاری اور تمہاری والدہ صاحبہ کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ پھر بھی خاموش رہی۔ شیر افغان نے اسے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے لگتا ہے کہ ملکہ جذبات بنی ہوئی تھی، اس نے کہا۔ شٹ اپ! وہ خاموش رہنا ہی چاہتی تھی۔ شیر افغان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن افغان کے معاملے میں وہ اپنے جذبات اور اپنے لاپ کے سامنے بے بس ہو جاتی تھی۔ اب گنا دوز نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہنس دیا۔ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں کون سا کہہ دینا ہے۔ ویسے کس بات نے آنکھوں کی اس سرخی کو اس قدر تو آتشا کر دیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے بہت سنجیدگی اور ضبط سے پوچھا تھا۔ ایک بار کہو تم میری ہو۔ وہ پھر سے گنگنایا، اور شیرین کو اپنا دماغ جھنجھلاتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ افغان کے ان رویے کو بھول نہیں سکتی تھی جو ماضی میں ہمیشہ اس کی جانب سے روا رکھے گئے تھے۔ ان رویوں نے شیرین عثمان کے دل کے نرم و نازک سرزمین کو بالکل بنجر کر دیا تھا۔ شیرین عثمان اب وہ بدل گیا تھا، اور اسے اسی بنجر پن میں چھوڑ کر کیا ایک جذبات اور احساسات کی حدت سے یکسر انجان، ایک محض گوشت پوست سے مزین وجود آپ کو ہاں کا عندیہ دیتا ہے، تو کیا آپ اسے قبول کر لیں گے؟ اس نے بہت تلخی سے پوچھا تھا۔ افغان ایک دم سنجیدہ ہوا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ میرے الفاظ اتنے غیر واضح بھی نہیں کہ آپ کو سمجھ نہ آئے ہوں۔
لفظوں میں اتارنا چاہتی ہوں بغور اسے دیکھا۔ نہیں، ہاں کا اندیا دے رہی ہوں۔ انداز سرد اور سپاٹ تھا۔ شیر افغان چند پل اسے دیکھتا رہا۔ رخصتی چاہتے ہیں تو جا کر بابا صاحب کو کہہ دیں، میں فائنل ٹرم کے ایگزامز کے بعد رخصتی کے لیے تیار ہوں۔ افغان نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر مسکرا دیا۔ اتنی بڑی خبر کتنی غیر رومانٹک موڈ میں سنا رہی ہو یار، وہ ہنس کر بولا، اور پھر شیرین نے ہاتھ تھام لیا۔ شیرین نے ہاتھ جھٹک کر بستر سے اٹھ گئی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ لیکن اس رخصتی کے لیے میری بھی ایک شرط ہوگی، یہ بھی بابا صاحب کو کہہ دیجیے گا۔ کیسی شرط؟ وہ اس کے پاس چلایا۔ میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھوں گی، جہاں میں ہوں گی وہیں وہ بھی ہوں گی۔ شیر افغان کئی لمحوں تک ساکت رہا، یعنی ماضی ایک بار پھر زندہ ہونے والا تھا۔ یہ ناممکن ہے، تو پھر رخصتی کو بھول جائیں، وہ کہہ کر کھڑکی سے پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ تب تک افغان نے بہت تلخی سے اس کا بازو تھام کر اپنے سامنے کیا۔ رخصتی تو ضرور ہوگی، لیکن تم جو چاہتی ہو، شہر کی حد تو چل سکتا ہے لیکن گاؤں کی حدود میں یہ ممکن نہیں۔ بابا صاحب نہیں مانگیں گے، غصے سے بابر کروانا چاہا، لیکن شیرین نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ لیکن پھر میری شرط بھی نہیں بدلے گی۔ شیرین نے بہت تلخی سے بولا، کیوں اریٹیٹ کر رہی ہو؟ تو کیا کروں؟ یہ دیکھیں، وہ آگے بڑھی اور رپورٹس اٹھا کر اس کے چہرے سامنے لہرائیں۔ وہ کچھ ماں کی مہمان ہے، کب اس دنیا سے خیر بات کہہ دیں کوئی نہیں جانتا۔ میں نے دارالاطفال چھوڑ نہیں سکتی اور کوئی تعلق نہیں سوائے میرے اس کی اس خراب طبیعت کے بعد۔ اب اس تشخیص کی وجہ میں انہیں کیسے تنہا چھوڑ دوں؟ میرا ضمیر بھی اتنا مردہ نہیں ہوا، ورنہ اس رخصتی کو بھول جائیں۔ شاید کبھی میرا دل اس رشتے کے لیے آمادہ ہو جائے، لیکن میں اسے قبول کر لوں، ورنہ ابھی تو کچھ بھی ممکن نہیں۔ بہت صاف اور واضح الفاظ تھے۔ شیر افغان جو اب تک سمجھ رہا تھا کہ وہ محض رد عمل کے طور پر سارا غصہ ناراضگی دکھائی دیتی رہی ہے، پر در پردہ شاید اس کے لیے یہ رشتہ اس قدر تکلیف دہ نہ ہو۔ لیکن یہ نہ لہجے میں رائے تھی، نہ ہی رویوں میں لچک۔ اس نے گہرا سانس لیا تو وہ سرے سے اس رشتے سے انکاری تھی۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی اور شیرین نے دوبارہ کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہ کسی کے سامنے روتی نہیں تھی، لیکن اس وقت اس کے تیور انداز گمسم تھے، اور افغان چند ثانیے کے لیے اسے دیکھا۔ میں باہر کوریڈور میں ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت یا مدد کی ضرورت ہو تو کال کر لینا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ شیرین نے از حد سنجیدگی سے اسے باہر جاتے دیکھا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا تو ایک گہرا سانس لیتے وہ بستر کے کنارے آ بیٹھی۔ زبیدہ بی بی کرسی پر بیٹھے اونگنے سے سو رہی تھی، اور ماں آرا بھی بس ایک وہی تھی۔ عجیب سا جنون بن گئی تھی۔ اگلے دن دارالاطفال کے کچھ لوگ آئے تھے، ایک میڈ بھی تھی جو دارالاطفال میں ماں آرا کو دیکھ بھال کر رہی تھی۔ شیرین نے کال کر کے انہیں بلوایا تھا۔ انہیں چھوڑ کر افغان اور زبیدہ کے ساتھ گھر آ گئی۔ کھانا کھا کر لباس بدل کر وہ سونے کے بجائے لاؤنج میں آ گئی تھی۔ وہاں شیر افغان کے علاوہ فائقہ اور بابا صاحب اماں بی بی موجود تھے۔ بابا صاحب خاموش تھے، وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا، حالات حاضرہ پر ڈسکشن کر رہا تھا۔ بابا صاحب بھی زور و شور سے اس کے ساتھ مصروف تھے۔ ماں آرا کیسی ہیں؟ اس نے سر ہلایا۔ اماں بی نے اس کے سنجیدہ تیور دیکھے۔ کچھ سال پہلے وہ ایسی تو نہ تھی، کافی ہنس مکھ اور زندہ دل لڑکی تھی، اور پھر اب کچھ عرصہ سے تو وہ بالکل مکمل طور پر بدل چکی تھی، خاموش، چڑچڑی، بد-زبان اور جذباتی۔ فائقہ سے تو باتوں میں مصروف تھی، لیکن کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر بور ہونے لگی تو وہ کھڑی ہو گئی۔ میری اسٹڈی کا بہت حرج ہو چکا ہے، میں کالج جا رہی ہوں، اس نے فائقہ کو بتایا۔ ابھی کچھ دن رک جاتی، حالات سازگار ہوتے تو چلی جاتی، فائقہ نے کہا۔ تو افغان اور بابا صاحب نے دیکھا پہلے ہی کافی لوز ہو چکی ہیں، دوستوں کی بھی کالز آ رہی ہیں، اور آج چکر لگا لوں، واپسی پر کالج سے ہاسپٹل چل جاؤں گی، وہ کہہ کر نکل گئی۔ افغان خاموش رہا، اور بابا صاحب نے افغان کی خاموشی نوٹ کی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ بظاہر ٹی وی دیکھ رہا تھا، لیکن دھیان کہیں اور تھا۔ انہوں نے کہا تو وہ چونکا اور پھر مسکرا دیا۔ نتھنگ۔ انہوں نے سر ہلایا تو اور فائقہ کو دیکھا۔ عثمان نے پھر کیا فیصلہ کیا شیرین کی رخصتی کے لیے؟ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ شیرین سے پوچھ لیں، اس کے بعد ہی کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ بابا صاحب نے سر ہلا دیا۔ شیرین نے کوئی لمحہ ہم نے رخصتی کا ذکر کیا، میں نے تو ابھی بھی اس سے ذکر نہیں کیا۔ افغان تم کیا کہتے ہو؟ کب تک کی ڈیٹ فائنل کریں؟ انہوں نے خاموش ٹی وی پر نظریں جمائیں۔ افغان کو متوجہ کیا تو وہ چونکا۔ میرا خیال ہے اب اس معاملے کو رہنے دیں۔ سبھی حیران ہوئے، خصوصاً اماں بھی۔ لیکن تم نے تو خود ہی کہا تھا کہ اب رخصتی کروا دیں۔ وہ خاموش رہا۔ کیا بات ہے؟ بابا صاحب نے خاموش پوچھا۔ وہ اپنی والدہ کو لے کر کافی ٹچی ہو رہی ہیں، اس کی والدہ کی حالت کافی کرٹیکل ہے۔ میرا خیال ہے ان حالات میں اس ٹاپک پر ڈسکشن نہ ہی کریں تو اچھا رہے گا۔ کیوں، تمہاری اس سے کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ انکار چکی ہے، رخصتی سے یا اس رشتے سے ہی؟ بابا صاحب نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ دونوں سے ہی۔ بابا صاحب کے چہرے پرسوچ کے سائے لہرائے۔ ہم عثمان سے بات کریں گے۔ افغان کھڑا ہو گیا۔ ابھی مت کریں، اس کی مدر کا بہتر ہو جائے، کچھ حالات سنبھلتے ہیں تو پھر بات کر لیجیے گا، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اسے آج واپس گاؤں جانا تھا، وہ محض شیرین کی وجہ سے اتنے دن رکا ہوا تھا، اب مزید نہیں رک سکتا۔ اس کے کام میں کافی حرج ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر بیگ میں اپنا سامان رکھنے لگا تھا۔ شیرین کالج آئی تو صبا، حوریہ اور زین صاحب بھی دیکھ کر حیران ہوئے۔
کہاں تھی تم؟ زین نے سب سے پہلے پوچھا تھا اور وہ مسکرا دی۔ بتایا تو تھا حوریہ کو کہ میں گاؤں گئی ہوئی تھی۔ اتنے دن وہ مزید حیران ہے۔ بس وہاں کہیں فیملی فنکشنز تھے۔ اس نے ڈالنا چاہا تو صبا اور حوریہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ فیملی فنکشنز؟ حوریہ نے دہرایا۔ کہیں تمہاری رخصتی تو نہیں تھی؟ نکاح اب زین اس کے نکاح کے علم تھا تو صبح آواز بلندی پوچھا۔ نہیں، وہ مسکرائے۔ جن کی شادی ہو چکی ہو ان کے یہ رنگ ڈنگ تو نہیں ہوتے، ان کا رنگ روپ ہی نرالا ہوتا ہے۔ خیر مان لیتے ہیں کہ اتنے دن گاؤں میں رہنا بات ہضم نہیں ہو رہی۔ حوریہ کی بات پر وہ پھر ہنس دی۔ بدلی سی لگ رہی ہو اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر یہ تو بعد میں بتاؤں گی، لیکن اتنے ٹھنڈے مزاج کی تو کبھی نہیں رہی جتنی اس وقت لگ رہی۔ وہ کھلکھلا ہنسی اور زین سمیت اب سب بغور اسے دیکھنے لگے۔ اس نے 1-2 کلاسز لیں۔ صبا اور حوریہ بہت سارے دنوں کے مس ہو جانے والے لیکچر ڈسکس کر رہی تھی۔ کچھ ڈیٹا USB میں ہے، میں واٹس ایپ یا ای میل کر دوں گی۔ تھینکس زین۔ وہ قدرے مطمئن ہوئی اور فائنل ٹرم میں اب کچھ ہی دن تھے۔ اس کی تیاری 0 تھی۔ کہاں غائب تھی؟ زین اسے بغور دیکھتے ہوئے ایک بار پوچھا تھا۔ وہ مسکرائے۔ بتایا تو ہے کہ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ حوریہ اور صبا کی طرح یقین کر لوں گا؟ اس نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اور پھر یہ تو تمہارا ہیٹک ہے، میں زبردستی یقین دلانے تو رہی۔ اس نے کندھے اچکائے تو زین نے کافی ملامتی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ موڈ آف کیوں ہے؟ اس نے پرسکون انداز میں پوچھا۔ بہت بدل چکی ہو، رونے سے بھی کہیں سے زیادہ پرانے والی شرینیں دکھائی نہیں دے رہی۔ تم نے اتنی بے خبر اور میرا موڈ کیوں آف ہے؟ یا پھر بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ دیکھو میری غیر حاضری کی وجہ سے موڈ خراب ہے، اس کے لیے میں سوری کر چکی ہوں۔ لاسٹ ٹائم جب تم سے بات ہوئی تم جانتی ہو نا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ وہ خاموش ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ جب بھی زین سے سامنا ہوگا یہ بات ضرور چھڑے گی۔ تو میری فیلنگ سے بے خبر نہ تھی، اور سب سے زیادہ شاک مجھے تب لگا جب تم نے بتانا تک گوارا نہ کیا۔ شرین نے گہرا سانس لیا۔ میں جانتی ہوں تم حق بجانب ہو، لیکن یہ رشتہ محض فیملی ریلیشن بیس تھا۔ میں وہاں محض شادی کے لیے شرکت کے لیے گئی تھی۔ ماما پاپا نے مجھے اس طرح ٹریپ کیا کہ میرے پاس سوائے یہ نکاح کرنے کے کوئی اور دوسرا آپشن نہ تھا۔ واپس آ کر بہت زیادہ ڈپریسڈ رہی۔ میں اس ریلیشن کو قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی، پھر تم سے یا کسی اور سے کیسے ذکر کرتی؟ زین نے اسے بغور دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ وہ تو اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کے سوال کی نوعیت نہ سمجھ پائی۔ میری منگیتر تمہارے سامنے ہے، میں اپنی کزن وغیرہ ہر ایک کو ٹھکرا کر تمہاری خاطر اپنی فیملی سے اسٹینڈ لینے کو تیار ہے۔ تم بتاؤ، تم میرا ساتھ دو گی؟ وہ آر اور پار والی کیفیت میں تر نہیں، شرین نے سنجیدہ اور پرسکون انداز میں کہا۔ تو زین نے حیران ہو کر دیکھا۔ تم اس نکاح سے خوش نہیں ہو؟ اس کے باوجود بات میرے نکاح سے خوش ہونے کی نہیں، لیکن زین ہم لوگ اچھے دوست تھے اور رہیں گے۔ میں نے تمہیں ایز اے فرینڈ ہمیشہ امپورٹنس دی ہے، اس سے زیادہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی فیلنگز نہیں۔ تمہاری کزن ایک اچھی سلجھی اور کافی محبت کرنے والی لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گے، لیکن میں اسے لائک نہیں کرتا۔ پلیز شرین ایک بار پھر سوچ لو۔ سوری زین، ہمارے ہاں چھوڑ دیتے ہیں لیکن رشتہ ختم نہیں ہوتے۔ یہ نکاح میرے والدین کے علاوہ ہمارے بزرگوں کی خواہش تھی اور میں لاکھ انکار کر لوں لیکن یہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تم ہرٹ ہوئے، لیکن میں اب اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ زین لب بھیجتے ہوئے اسے دور تک جاتا دیکھتا رہا۔ مہارا بستر سے لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں کھلی تو کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ دارالاتفاق سے آنے والی میڈ اس کے پاس تھی۔ جب عثمان صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو مہارا عثمان فاروق کو دیکھ کر شائستہ رہ گئی، اور دوسری طرف عثمان فاروق بھی اپنی جگہ پتھر پر بن گئے تھے۔ کسی دور میں وہ جو حسن اور خوبصورتی میں یکتا تھی، آج جھلسا ہوا خوفناک چہرہ لیے ہڈیوں کو ڈھانچہ بنی ہوئی تھی۔ عثمان فاروق کئی لمحوں تک حرکت نہ کر پائے تھے۔ آئیں سر پلیز۔ میڈ شرینہ کے والد کو جانتی تھی، سو فوراً احتراماً کھڑے ہو کر کہا۔ عثمان فاروق کو گویا سکتہ ٹوٹا تھا۔ وہ بستر کے پاس آ کھڑا ہوا۔ مہارا بھی خود کو سنبھالتے ہوئے کونے کے بل اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو عثمان۔ عثمان فاروق کچھ دیر وہاں رکے اور پھر وہاں سے نکل آئے تھے۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہی کچھ دیر پہلے کے مناظر چل رہے تھے۔ ہاتھ باندھ کر سسک کر روتی وہ عورت، اس کے دل کو پتھر بنا کر جانے والی عورت اس وقت کتنی قابل رحم حالت میں تھی۔ عثمان فاروق نہایت سپاٹ نظروں میں اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے تمہارے اور پائکا کے درمیان سب سے بڑھ کر اپنی بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں بہت بری عورت ہوں، صرف اور صرف اپنی ذات کا سوچتی رہی اور تم سب کی زندگیوں سے کھیلتی گئی۔ عثمان فاروق تب بے حس کھڑے رہے تھے اور اب سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ عثمان فاروق اپنی ساری زندگی کسی فلم کی طرح چلتی دکھائی دے رہی تھی۔ ماں آرا کا اس کی زندگی میں آنا، فائقہ کو چھوڑ کر ماں آرا کو اپنانا، اور فائقہ کی قربانیاں، اس کا ضبط اور پھر اس کی طرف سے لگائے گئے الزامات۔ ماں آرا نے تو گویا تمام جرائم کا اعتراف کر کے بظاہر اس کے دل و دماغ کی گرہیں کھول دی تھی، لیکن عثمان فاروق کو لگ رہا تھا کہ اس کی ساری زندگی وہ عورت گن کی طرح کھا گئی ہے۔ اس نے اپنی ساری ناتمام حسرتوں کا بدلہ فائقہ سے لیا تھا اور اس کی زندگی بھر کانٹوں پر گھسیٹا تھا۔
ایک ایک لمحہ کا حساب رکھا تھا اور ایک ایک پل پر سولی پر لٹکائے رکھا تھا۔ وہ لاشعوری اور شعوری طور پر اپنے ساتھ کیے جانے والے سلوک کا بدلہ ساری عمر فائقہ سے لیتا رہا تھا۔ ماضی میں لگائے گئے الزامات میری روح کا نسور بن چکے ہیں۔ عثمان فاروق، آپ تو مرد ہیں، ماں آرا نے چھوڑا تو فائقہ تو تھی ہی آپ کے قدموں میں سر رکھنے کے لیے، لیکن میری روح، میرا جسم لہو لہان ہو چکا ہے، آبلہ پا چلی ہوں۔ اس سارے سفر میں بھیگی آزردہ آواز نے عثمان فاروق کو جھگڑا تو انہیں سا لگا جیسے سانس لینا تک محال ہو رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سب سے زیادہ خسارہ فائقہ کے حصے میں ہے اور اسے نہ وہ مقام دے سکے تھے اور نہ ہی عزت جو بحیثیت ایک وفادار اور وفاشوار بیوی کے طور پر وہ ڈیزرو کرتی تھی، لیکن بلکہ انہوں نے تو اپنی ناکام محبت، ویران دل، ناسودہ زندگی کے تمام بدلے فائقہ سے ہی لیے تھے۔ ایک بار ماں آرا سے مل لیں، اس سے پوچھ لیں ان الزامات کی حقیقت، میرے کردار کی سچائی، پھر بات کریں گے سارے سود زدیاں کی۔ وہ بکھرے لہجے میں ترشی لہجی آفاق کا ایسا سلوک اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا اور آپس کے ایک لمحے آپس میں بیٹھے اپنا محاسبہ کر رہے تھے۔ ماں آرا کے سامنے گڑ گڑا کر روتی رہی۔ وہ بس اسے جامد تاثرات دیکھتے رہے تھے اور اپنے سارے جرم قبول کرتی، احسان ڈار سے روابط بڑھانے سے لے کر فائقہ کی کردار کشی تک ہر ایک بات بتاتی اور معافی مانگتی رہی تھی، اور پھر کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلے آئے اور سارا راستہ خود کو ملامت کرتے رہے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی ایک ایسی عورت کی خاطر قربان کر دی تھی جو اس کی زندگی میں بالکل بھی سنسیئر تھی ہی نہیں، ان کی بھی وفادار نہ تھی، اور جس کے نزدیک اپنی ترجیحات اور ویل آف زندگی گزارنے کے خواب تھے۔ انہوں نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا اور پھر نہایت بے بسی سے خود کو اس سارے عمل کا ذمہ وار اور قصوروار سمجھتے اپنا سر ٹیبل پر گرا دیا تھا۔ شیرینیں ابھی کالج میں ہی تھی جب اس کے موبائل پر ہاسپٹل سے کال آئی تھی۔ مہر نے کال کی تھی ماں آرا کی طبیعت سخت خراب ہو گئی تھی۔ شیرینیں سنتے ہی سب کچھ چھوڑ کر جھاڑ کر فوراً ہاسپٹل کی طرف بھاگی۔ وہ وہاں آئی تو میڈ کے علاوہ دارالاطفال کے ایک دو ورکرز اور بھی تھے جن کو صبح اس نے بلوایا تھا۔ ماں آرا آبزرویشن میں تھی، حالت ابھی بھی نگفتہ پہ تھی۔ میڈ نے اسے بتایا کہ آپ کے والد صاحب آئے تھے، کمرے میں نکل گئی تھی، جب وہ چلے گئے تھے تو واپس کمرے میں آئی، تب وہ یہ رو رہی تھی، اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی، سب کی زندگی برباد ہو جانے کی باتیں کر رہی تھی، اور پھر ان کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ بابا آئے تھے، وہ حیران ہوئی، لیکن کیوں؟ ماضی کے بارے میں باخبر نہ ہوتی تو یقیناً ان کی آمد پہ اس قدر حیران نہ ہوتی۔ وہ دل پہ ایک گہرا ملال لیے ہاسپٹل کے کوریڈور میں ٹہلتی ہوئی ڈاکٹر سے بات کرتی ہوئی، لیکن ڈاکٹر بس تسلی دینے کے علاوہ ماں آرا کے بارے میں اور کوئی بات نہ کر رہے تھے۔ وہ گھر آ کر ابھی بابا صاحب اور اماں بیبی سے بات چیت کر رہے تھے۔ فائقہ کچھ دیر قبل ہاسپٹل گئی تھی، افغان کو ایک کام تھا، وہ واپس چلا گیا تھا۔ وہ بھی باتوں میں مصروف تھے۔ جب ان کا موبائل بجا، انہوں نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف فائقہ تھی۔ ماں آرا مر گئی ہے عثمان صاحب۔ اطلاع ہی ایسی تھی کہ چند پل کو ساکت رہ گئے تھے۔ فائقہ نے کال کاٹ دی۔ یقیناً مزید بات کرنے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں۔ وہ موبائل کو دیکھتے ہوئے گمسم سے بیٹھے تھے۔ اماں بھی اور بابا صاحب ایک دوسرے کو دیکھا، کیا بات ہے؟ ماں آرا مر گئی، وہ کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ اماں بھی اور بابا صاحب دونوں نے افسردگی سے انہیں دیکھا۔ آپ شیرینیں سے رابطہ کر لیجیے، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ اماں بھی نے بابا صاحب کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ میں شیرینیں سے رابطہ کرتا ہوں۔ بابا صاحب نے ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا۔ ماں آرا کی ڈیڈ باڈی کے سامنے شیرینیں گمسم کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے محض آنسو بہہ رہے تھے۔ فائقہ مسلسل اس کے ساتھ تھی اور اسے تسلیاں دے رہی تھی، اور پھر ڈیڈ باڈی کو لے جانے کا وقت آیا تو شیرینیں نے دارالاطفال کے مالک ریاض باجوہ سے بات کی تھی، تو پھر ڈیڈ باڈی کو ایمبولینس میں رکھ کر دارالاطفال بھیج دیا گیا، اور شیرینیں سے بات کر کے شیرینیں فائقہ کے ساتھ گاڑی میں وہاں پہنچی تھی۔ وہاں سب ہی ماں آرا اور شیرینیں کے رشتے سے متعلق باخبر نہیں تھے۔ سب کو شیرینیں نے یہی کہا تھا کہ ان کے رشتے دار تھے اور ان کے آگے پیچھے کوئی بھی نہ تھا، اس لیے انہیں دارالاطفال رکھ پایا۔ وہ نڈھال اور غمزدہ تھی۔ فائقہ مسلسل دلجوئی میں لگی ہوئی تھی۔ آج کی رات بڑی تکلیف دہ تھی اور اگلے دن جنازہ کا تھا۔ بابا صاحب اور اماں بھی اگلی صبح آئے تھے۔ افغان کو فائقہ نے اطلاع کر دی تھی، لیکن وہ خبر نہیں کر پائی تھی۔ تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا تو شیرینیں سے کرو گی، اماں بھی اور فائقہ نے اسے تسلی دینی چاہی تھی۔ چند گھنٹے مزید روئی اور اصرار پر واپس گھر آ گئی تھی۔ فائقہ اور اماں بھی اس کا خیال رکھ رہی تھی اور اس کا دل بے قرار تھا۔ وہ نہایت اذیت میں تھی اور ماں آرا کچھ ماہ کی مہمان تھی، لیکن ماں آرا چند راتیں بھی نہ جی پائی تھی۔ لوگوں کے لیے وہ کچھ بھی تھی، لیکن اس کے لیے تو وہ ماں ہی تھی، کیسی بھی ہو، لیکن کسی بھی طبقے کی ہو، ماں تو بس ماں ہی ہوتی ہے نا۔ اس کا دل
पिघल कर आंसुओं के रस्ते बह रहा था। उस्मान साहब घर पर आते रात के वक्त कॉल आई थी कि वो ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में 1-2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी गए हुए जा रहे हैं। शरीने को लगा था कि वो बस सांस नहीं ले पाएगी। कहीं भी किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ा सिवाय उसकी अपनी ज़ात के। वो रात शरीने के लिए असहद तकलीफ़ दे रहा थी। वो सारी रात शरीने की अजियत की भट्टी में जलती सिसकती रही। अगले दिन अफगन आया और अपने कमरे में ही थी। अफगन उसके पास कमरे में आया तो वो बिस्तर पर गुमसुम सी बैठी हुई थी। कैसी हो? उसने एक गहरा सांस लेते हुए अफगन को देखा था। और मुझे माँ आरा की मौत का शदीद दुख है। मैं कल भी आना चाह रहा था लेकिन केस में उलझा हुआ था, उसने बताया। तो फिर वो चुप रही। क्लाइंट की पेशी थी, उसके केस का फाइनल फैसला होना था, वरना मैं जनाजे में ज़रूर शिरकत करता। उसने मजीद कहा, वो कौन सा बड़ी सी आला हस्ती थी जो उनके लिए कोई इतना तरद्दुद करता। वैसे भी ना उनका माजी कोई काबिल फ़ख्र था और ना ही उनका बैकग्राउंड। वो तंज़िया बोली थी, चंद दिन की कहानी थी, अपने अंजाम को पहुँच गई। मुझे नहीं लगता कि इस ख़ानदान में से किसी को भी उनकी मौत में कोई फ़र्क पड़ा हो। मुझे भी नहीं पड़ा, बस एक रिश्ता था, निभा दिया। वो अज़रता थी। अफ़गान ने एक गहरा सांस लिया। यकीनन वो सच कह रही थी। उसने आरा से रब्ता किया क्या? उसने पूछा तो वो तंज़िया हंसी। उनका होना ना होना किसी के लिए कोई मानी नहीं रखता, सो ऐसे लोगों को इतला करने का फ़ायदा। बस चंद लोग थे। जनाजा उठा तो किस्सा ख़त्म, वो कह रही थी और अफ़गान खामोशी से सुनता रहा। अब अभी वहीं आ गई थी और इधर उधर की बातें करने लगी तो अफ़गान उठकर बाहर आ गया। फ़ाइका अपने कमरे में थी और उन्हें तलाश करता हुआ वहीं चला आया। गुफ्तगू का आगाज़ किया तो बात पता चला कि हासी अफसरदा थी। क्या बात है? मैंने उस्मान साहब को कहा था कि माँ आरा से मिलने को। मैं चाहती थी कि उनका दिन मेरी तरफ से साफ़ हो। जिस दिन माँ आरा मरी थी उस दिन वो उनसे मिलने गई थी, मुलाज़मा ने बताया था। माँ आरा उनके सामने रोती रही और फिर वो चले गई। उसकी तबीयत ख़राब हो गई। माँ आरा को ऑब्जर्वेशन में ले जाया गया था, लेकिन वो जानबर ना हो सकी। उन्होंने तफसील से अफ़गान को सारी बात बताई थी और फिर उसने एक अपना सांस खारिज किया तो उसके सारे के सारे मलाल अमल पे, भला आपका क्या कसूर? आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं अब पछता रही हूँ कि मुझे उस्मान को माँ आरा के पास जाने को मशवरा नहीं देना चाहिए था। न जाने दोनों के दरमियान क्या बात हुई थी जो माँ आरा ने इस कदर असर लिया था। वो अपने आप को कोस रही थी। कुछ नहीं हुआ होगा, वो बिस्तरे मर्द पर थी। चचा जान ने कुछ नहीं कहा होगा। आप प्लीज़ शरीने के सामने इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। वो उनके हाथ थाम कर तसल्ली दे रहा था। वो जानती थी कि उस्मान साहब अस्पताल गए थे। अफ़गान खामोश रहा। कुछ देर उनके पास बैठा उनके दिल की जोई करता रहा और लाहौर में किसी को भी इस सारे मामले में से किसी भी बात की खबर न थी, सो किसी ने भी राब्ता न किया था। अफ़गान ने भी इसके बाद 1-2 बार शरीने से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका अंदाज संजीदा ही रहा। अगले दिन बाबा साहब के कहने पर अफ़गान उन्हें लेकर चला गया। अम्मा बीबी वहीं थी। उस्मान का टूर 2 दिन के बजाय तवील हो गया था। उन्हें मज़ीद कुछ दिन वहाँ रुकना था। अगले दिन शरीने कॉलेज जा रही थी। वो अभी भी जासियत का शिकार थी, लेकिन इस मैटर को लंबा नहीं रखना चाहती थी। वैसे भी माँ आरा से सिर्फ उसी का ही रिश्ता था और माँ आरा चली गई और मामला ख़त्म। वो आखिर कब तक शोक मनाती? उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया था। उसका फाइनल टर्न था। वो सब कुछ एक तरफ रखकर सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ में मसरूफ़ हो गई थी। उसे इस सियासत भरे दुख की कैफियत से निकलने का बस वाहिद हल मिला था, सो उसने खुद को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में मसरूफ़ कर लिया था और बस। वो एग्ज़ाम देकर फ़ारग हुई तो सूरत हाल काफ़ी बदल चुकी थी। शरीने ने महसूस किया कि उस्मान और फ़ाइका और उस्मान के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हुए थे। इन दिनों पग चला आया तो गोया घर में रौनक सी हो गई थी। अम्मा भी कुछ दिन रहकर वापस जा चुकी थी। शरीने भी माँ की मौत वाले हादसे से निकल चुकी थी। अफ़ाक को किसी भी मामले का इल्म न था, सो किसी ने उससे जिक्र भी नहीं किया। इन दिनों फरा का कोई रिश्ता आया था। अम्मा भी और बाबा साहब की तवज्जो से साथ वाले गांव के चौधरी का बेटा था। आला तालीम याफ्ता था। सबको रिश्ता पसंद आया था। फिर ज़ात बरादरी भी मिलती थी, सो किसी ने भी एतराज़ न किया था। और मंगनी की तकरीब के लिए गांव में तय होनी पड़ी थी। फरा ने उसे कॉल की थी, शहरी प्लीज़ आ जाओ। अम्मा बी ने इतने दिनों से मुझे यहाँ बुलवा कर बिठा दिया है। पहले तो उन लड़के वालों की तरफ देखने के लिए आते जाते रहते रहे और फिर अब मंगनी का। शोर साहब ने ऐन वक्त पर 1-2 दिन पहले ही आना था और फिर इधर मैं अकेली बोर हो रही हूँ, प्लीज़ आ जाओ। क्यों भाई, तुम्हारे वो हलाकू हान टाइप ब्रदर कहाँ साहब कहाँ हैं? वो भी फरा की आवाज़ सुनकर बड़ी पुरानी रूटीन में बोली तो फरा हंसी। वो किस दिनों के लिए पापा इशफाक साहब के किसी क्लाइंट के मिलने लंदन गए हुए हैं। उन्हें गए हुए अब तो 1 महीना हो रहा है। तुम्हें खबर नहीं? ओह, शरीने के लिए ये नई खबर थी। वो वाकई हैरान हुई। अफ़गान ने कोई रब्ता न किया था। वो एग्ज़ाम के दौरान इस कदर मसरूफ़ थी कि उसे खबर तक न थी कि अफ़गान इतने दिनों से क्यों गैर हाज़िर है, वरना वो तो अक्सर चक्कर लगाता रहा
تھا۔ اس نے سر جھٹکا، آ رہی ہوں نا پھر، زبیہ بھی آ جائے گی، مل کر منگنی کی تیاری کریں گے۔ گاؤں میں منگنی کی تیاری؟ وہاں کون سا شاپنگ مال ہے جہاں سے تم تیاری کرو گی؟ وہ تنزیہ بولی تو وہ ہنسی، خیریداری پکاری، سب ماما والدہ ہی کر رہی ہیں، یہاں گاؤں میں بھلا یہ چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ بس فنکشن کی حد تک کہہ رہی ہوں، لیکن میرا دل نہیں کر رہا آنے کو، پلیز شیری، میں چچا جان سے اجازت لے چکی ہوں، رات انہیں کال کی تھی، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پلیز اوکے، کب آنا ہے؟ وہ مشکل راضی ہوئی تھی۔ تھینک یو یار، بس آج ہی آ جاؤ، بلکہ میں تو چچا جان کو کہتی ہوں کہ وہ تمہاری آج ہی ٹکٹ بک کروا دیتی ہیں، کالج سے تمہارا آپ بھی ہے، یہاں سے ایئرپورٹ میں بابا صاحب تمہیں پک کر لیں گے۔ اوکے، پلاننگ تو تم نے ساری کر رکھی ہے، مجھے کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے کہا تو دوسری طرف پلک کھلکھلا کر ہنسی، میں پیکنگ کر لوں پھر انتظار کروں گی؟ اس نے کال بند کر دی۔ اس نے فرصت سے ہدوء کو دیکھا اور کافی عرصے کے بعد وہ کافی لاپرواہ سی تھی، کافی حلیہ خراب تھا، اور پھر سیلون کا ایک چکر لگا لینا کی ضرورت تھی۔ اب کن تو گاؤں میں تھا، پھر وہاں جانے میں بھلا کیا حرج تھا؟ ناشتے کے بعد فائقہ بیگم آئی تو ان کے